अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें जो चैलेंजेस हैं और ऑनगोइंग प्लान्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आप सबको जान के ये बेहद खुशी होगी कि आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली भुट्टर साहब, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड अडेप्टिव रिसर्च पंजाब। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम इन अवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपने मुझे मौका दिया, मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है। सर, सबसे पहले मैं आपका बेहद मशहूर हूँ और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ख़ास तौर पे आपकी जो प्रोफेशनल स्ट्रगल्स हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके अलावा वो मोटिवेशन के जिसने आपको लीड किया इन प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए, ताकि ये एक मोटिवेशन बन सके हमारी एग्रेरियन कम्युनिटी के लिए और उसके अलावा जो यंग एग्रेरियंस हैं स्पेशली उनके लिए। तो सर, काइंडली प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत मेहरबानी जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने तमाम लोगों को एक बहुत अच्छे इश्यूज़ के ऊपर बुलाते हैं। मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं और यंग प्रोफेशनल स्पेशली आपकी इस प्रोग्राम में आते हैं और आपने एक सीनियर आदमी को पहली दफ़ा बुलाया है। दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी। मैं एक आम स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, फिर पीएचडी किया इलाहाबाद के। मेरी एमएससी में पोजीशन थी, बीएससी में मेरे अच्छे मार्क्स थे। फिर मैंने डायरेक्ट पीएचडी की, फिर मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में, फिर कुछ कंप्यूटर कोर्सेज करते रहे, फिर दुनिया जहान में फिरते भी रहे और ये एकेडमिक कैरियर है मेरा। लेकिन मैं एक आम काश्तकार फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ और बुनियादी तौर पे मेरी जुस्तजू या जो इम्पेटस है वो यही है कि मैं जहाँ पे हूँ उसमें मैं अपने लोगों की फलाह के लिए क्या कर सकता हूँ। और यही मैसेज मुझे यूनिवर्सिटी से मिला, यही मैसेज मुझे अपने बुज़ुर्गों से मिला कि एक आम काश्तकार की ज़िंदगी को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ और उसी इम्पेटस को, उसी एनर्जी को लेके आप किस रूबरू हैं। और पिछले बहुत अर्सा से तकरीबन अब 30 साल का अर्सा हो चला है जिसमें मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर मैं महकमा में काम करता रहा हूँ। 2002 में मैं डिपार्टमेंट में डायरेक्टर सेलेक्ट हुआ था और दैट वाज एन एज जिस वक्त आई वाज द यंगेस्ट अमंग द डायरेक्टर्स। उसके बाद मैं 2007 में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का मुझे मौका मिला और मैं डायरेक्टर जनरल बन गया और उसके बाद मैं 10 साल तक लगातार डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन एंड अडेप्टिव रिसर्च पंजाब, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम सूबा है और उसमें हर तरह तरह की ज़राअत होती है, उसके में मुझे एक ज़री कारकुन के तौर पे काम करने का मौका मिला। तमाम इकोलॉजिकल जोन्स में काश्तकारों की खिदमत की, अपने महकमे की इस्लाह और अपने महकमे की बेहतरी के लिए बहुत से इक़दाम किए। और इसके बाद मैं इस्लामाबाद कुछ अर्सा के लिए मेंबर प्लांट साइंसेस भी रहा। वहाँ पे मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो बेहतर हो सकता है वहाँ पे भी किया जाए और तफसील अगर होगी कि मैंने क्या स्पेशल किया, जो मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी थिंकिंग कि जी मैंने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ बेहतर किया है। उसके बाद मैं फिर दोबारा पंजाब में आ गया, बीइंग पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और अब दोबारा बहुत सारी नई स्कीम्स और बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ लेके सुबह से शाम तक महकमे के साथ काम करते हैं। एक बड़ी एनर्जेटिक फील्ड फोर्स है, इसको मैं अच्छे से लीड कर रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसी तंजीम का कारकुन हूँ और उसके साथ काम करता हूँ जिसमें दिन और रात की कोई तमीज़ नहीं होती और हर अहम मौके पे, चाहे वो इस मुल्क में कोई चैलेंज, फ्लड का चैलेंज हो, डेंगू का चैलेंज हो, लोकस्ट का चैलेंज हो, पैदावार बढ़ाने का चैलेंज हो, काश्तकार की खिदमत का चैलेंज हो, आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे ना हों और डिपार्टमेंट के लोग इस टफ एनवायरनमेंट के बावजूद अपने आप को डिलीवर ना करते हैं।
اسی انرجی کے ساتھ، اسی امپیٹس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی خاص ہمارے اوپر رحمت ہے کہ ہم ایک ایسے شعبے سے ہیں جس شعبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف پیشہ ہے بلکہ عبادت بھی ہے، کیونکہ جس مذہب کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں اس میں اگر ایک نوالا آپ کسی کو کھانے کا دیں تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آتا ہے۔ تو ہم پیداوار بڑھانے کی بات کرتے ہیں، پیداوار کو نقصان سے بچانے کی بات کرتے ہیں، اور پیداوار میں نئی نئی جہتوں کی بات کرتے ہیں، کاشتکاروں کی آسانیوں کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہم خود سرخرو ہوں گے کہ اگر کاشتکار کی زندگی میں تبدیلی آئے، اور تبدیلی آئی ہے کچھ، مزید کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سر، آپ کی ایکٹیویٹیز ہم نہ صرف فالو کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بلکہ وہ ہمارے لیے باعث موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ اتنا زبردست آپ ورک جو ہماری سوسائٹی کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے سر انجام دے رہے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر محمد انجم علی بھٹر صاحب اپنی اس مصروفیت بھری روٹین کے باوجود ان کا یوٹیوب پہ اپنا چینل ہے، جن کو یہ خود جو ہے وہ نہ صرف اپڈیٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے ایگریکلچر سے ریلیونٹ انفارمیشنز اور انالیسز ادھر اویلیبل ہیں، تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جو جی ڈی پی اے میں 3 مین سیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ایگریکلچر ہو سکتا ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی ہے، یا سروس سیکٹر ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح ابھی کووڈ-19 پینیڈیمک تھی اور اس نے ہر سیکٹر کو جو ہے وہ اس کی گروتھ ریٹ مائنس میں چلے گئی، لیکن ایگریکلچر جو ہے یہ پاکستان کے اندر 2.67% اس کی گروتھ ریٹ زیادہ ہوئی، جو کہ آپ کی کاوشوں کا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کا اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس پینیڈیمک میں دیکھیں تو فوڈ سیکیورٹی میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر نے آپ کو ادا کیا۔ اور اگر آپ ہمارے فارمرز کا دیکھیں تو فارمرز نے کوئی چھٹی اس دوران نہیں کی اور بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کی ایگریکلچر کو سرو کیا۔ اور اگر ہم اپنے پاکستان میں ہی اس کی جی ڈی پی اے میں کنٹریبیوشن دیکھیں تو وہ 19.3% کنٹریبیوشن اس کی جی ڈی پی اے میں۔ تو سر، سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک جنرل اوور ویو آف ایگریکلچر سیکٹر اینڈ ایکسٹینشن سروسز ان پنجاب، اس کے بارے میں ہماری گائیڈ لائن ہماری آڈینس کو جو ہے وہ تھوڑا سا بریف کریں تاکہ ہم اپنے کویسچن آنسر سیشن کا آغاز اس کے بعد کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پنجاب جو ہے یہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے اور 8 ڈفرنٹ ایکولوجیکل زونز ہیں، جس میں اب مختلف مائکرو زونز بھی بن رہے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت والی زمین، کم سے کم درجہ حرارت والی زمین، پہاڑوں کا خطہ ہے، ریت کا علاقہ ہے، دریاؤں کی زمین ہے، فرٹائل ہے، تمام فصلات یہاں پہ ہوتی ہیں، اور کاشتکار ایک بہت محنتی ہے، صدیوں سے اس پیشے کے ساتھ منسلک ہے۔ 67% آبادی اس میں رہتی ہے، اور اس 67% آبادی میں جو اس وقت پیدا کرتے ہیں اس کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے اندر پنجاب اور دنیا کے چند ممالک میں سے ایک ہوگا جو تقریباً ہر چیز کے اندر سرپلس ہوتا ہے۔ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، ہم ان سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم نے ویلیو ایڈیشن پہ گئے، ہم ڈائیورسیفیکیشن پہ گئے، اور 4 بڑے چیلنجز کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ پہلا، پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فی ایکڑ پیداوار کو بڑھایا جائے، اور اگر آپ پنجاب کی پیداواری صلاحیت کو دیکھیں تو ہم ڈفرینٹ ہمارے زونز ہیں۔ اگر ہم چناب سے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہماری پیداواری صلاحیت زیادہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ چناب کے اوپر سندھ کی طرف جائیں اور دریائے سندھ کی ویلی کے ساتھ ساتھ سفر کریں تو ہماری پیداواری صلاحیت کم ہے، کیونکہ پنجاب 31 ملین ایکڑ کلٹیویٹڈ ایریا کا نام ہے، جس میں سے 42-43 ملین ایکڑ پہ ہماری کراپ ہوتی ہیں، اور ان میں سے 2 فصلوں کے ساتھ ہم کاشتکاری کر رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری زمین ایسی ہے
جس کا جو پیداواری صلاحیت اتنی نہیں ہے، جس میں ریگستان پڑتے ہیں، لیکن ہم انہیں غیر کاشتہ نہیں چھوڑتے۔ آپ ہمارے پوٹھوار پلیٹوں میں چلے جائیں، آپ کو کئی کراپس نظر آئیں گی، اس میں 1.5 لاکھ ایکڑ آپ کو اریگیٹڈ نظر آئے گا۔ جو رین فڈ ہے اس میں ہم ربیع اور خریف میں کئی فصلات کاشت کرتے ہیں۔ آپ اس سے آگے نکلیں گے تو ہم انہیں لو رین فال برانی ایریا کہتے ہیں، جو کٹھا سگرال سے نیچے کی طرف نور پور تھل ہے، بکھر ہے، لیا ہے، اس کے بعد مظفر گڑھ ہے، جھنگ کا کچھ ایریا آتا ہے۔ پھر یہ جو سٹیپ ہے اس میں رین فال کم ہے، فرٹیلٹی بھی کم ہے، یہاں پہ ہم اور طرح کی فصلات کاشت کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو باجرہ نظر آئے گا، یہاں پہ آپ کو گوارا نظر آئے گا، یہاں پہ آپ کو چنا نظر آئے گا، مونگی نظر آئے گی، اور اچھی فصلات میں آپ کو ڈرپ اریگیشن نظر آئے گی۔ یہاں کا کاشتکار ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، یہاں کا کاشتکار اپنے آپ کو مزید امپروو کر رہا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ اس کے پانی کے وسائل بڑھیں اور اس کے پانی کے وسائل سے یہ اپنی ایگریکلچر کو ٹرانسفارم کریں۔ اگر پاکستان بننے کے بعد کی بات کریں تو یہ بہت سارا ایریا کینال اریگیشن سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے۔ آج اریگیٹڈ ایریا آف تھل اینڈ نان اریگیٹڈ ایریا آف تھل علیحدہ علیحدہ ہے، ہم اس کو بھی مختلف کینال سسٹم کے ذریعے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اس سے نیچے چلے جائیں گے تو آپ کو سلیمان ویلی کے ساتھ رود کنیاں نظر آئیں گی، بی جی خان زون نظر آئے گا، جو بڑی پکی زمینوں کا علاقہ ہے اور جو بہادر اور ذمہ دار کاشتکاروں کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ کاشتکار نے اپنا فائن ٹیون کیا ہے، ڈپارٹمنٹ نے ان کی مدد کی ہے۔ وہاں پہ آپ سخت زمینوں کے اندر بھی ہم کپاس لگاتے ہیں، وہاں پہ گندم لگاتے ہیں، دریائی پٹی کے ساتھ علیحدہ فصلیں ہیں، ہم وہاں پہ ٹماٹر لگاتے ہیں، ویجیٹیبل لگاتے ہیں۔ وہ سندھ کی ویلی کے اندر وہاں پہ چونکہ کم فاگ پڑتی ہے تو لوگ آف سیزن میں بھی جاتے ہیں۔ اگر دریائے سندھ کو دوسری طرف کراس کریں تو باولپور زون آتا ہے، باولپور زون کا بڑا ایریا چولستان میں ہے۔ چولستان کو بھی ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے 185 کے قریب واٹر پونڈ بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لائف سٹاک کو جوڑا ہوا ہے۔ جو باقی ایریا ہے وہ کراپ ایریا ہے، اور کراپ ایریا میں اس وقت ہم لیڈ کرتے ہیں۔ کپاس میں آپ کی پنجاب کی 40% سے زیادہ پیداوار اور ایریا اسی علاقے سے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ باغوں کا دیکھیں تو دریا کے ساتھ ساتھ آپ کو باغ نظر آئیں گے، بڑی تھک ویجیٹیشن نظر آئے گی، اور اس تھک ویجیٹیشن کے اندر آپ کو کاشتکار کی محنت بھی نظر آئے گی۔ اس میں کاشتکار نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے۔ گندم میں آپ کی فی ایکڑ پیداوار اس ایریا میں اچھی خاصی ہے۔ آپ سرپلس ایریا باولپور ہے۔ ملتان بہت تیزی کے ساتھ ڈائیورسیفائی ہو رہا ہے، ملتان ڈویژن، اس میں کاٹن ایک بڑا کراپ تھی، لیکن اب دوسری کراپس اس کو جگہ لیتے جا رہی ہیں۔ کاشتکار خریف کے اندر اپنے بیٹر چوائس پہ چلا گیا ہے، کہیں پہ وہ مکی لگا رہا ہے، کہیں پہ ہائیبریڈ رائس لگا رہا ہے، کہیں پہ وہ گنے پہ جا رہا ہے، کہیں پہ وہ کپاس کی بہتر ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے۔ تو ہر ایریا کے اندر اپنی اپنی اسٹرینتھ ہے۔ اس سے آگے پنجاب کا موسٹ فرٹائل ایریا جو ستلج ویلی ہے، وہ موسٹ فرٹائل لینڈ ہے، جو دوابے کی ایکسٹینشن ہے، دوابہ انڈین سائڈ پہ ہے، اس کی ایکسٹینشن بنتی ہے اور بہت فرٹائل ہے۔ آلو کی زمین ہے، آپ مکی کی زمین ہے، بہت اچھی پیداوار وہاں سے آتی ہے، اور وہ کاشتکار زیادہ محنتی ہے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں تو اس کی ڈائیورسیفیکیشن، اس کی ویلیو ایڈیشن، اس ایفیشنسیز کی امپرومنٹ، اس سے آگے آپ رائس ایریا میں آ جاتے ہیں۔ یہاں کا چھوٹا کاشتکار ہے، اور چھوٹے کاشتکار کے بہت سارے مسائل ہیں، ویسے تو پورے پنجاب کے چھوٹے کاشتکار کے مسائل ہیں، کیونکہ وہ اکنامک لینڈ ہولڈنگ سے بھی نیچے چلا گیا ہے، جس سے میکنائزیشن اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ ہم اس طرح کوآپریٹو فارمنگ کو جیل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے چھوٹے کاشتکار کے مسائل ہیں۔ لیکن وہ بھی ایک بالکل ایک لاجیکل زون ڈفرینٹ ہے۔ گجرانوالا زون اور بنتا ہے، لاہور زون اور بنتا ہے، آپ کا ناروال گرداسپور اور جموں کے درمیان آتا ہے، وہاں پہ ناروال اور سیالکوٹ کی بالکل ڈفرینٹ ایکولوجی ہے، وہاں پہ کاشتکار کا بیہیویئر فرق ہے۔ تو اس طرح جو 36 ڈسٹرکٹ کا پنجاب اس وقت ہے، جو 9 ڈویژن ہیں، ان میں کاشتکاروں کی ایک اپنی ایک پیداوار پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہاں پہ کاشتکاروں کے پاس دوسرے پیشے بھی آ گئے ہیں۔ ہمارے پوٹھوار کا کاشتکار باہر چلا گیا،
اور اس نے اپنے آپ کو مزید ڈائیورسیفائی کیا اور رورل انکم کے اندر وہ انکم بھی آ گئی. ہمارا جو سینٹرل پنجاب کا کاشتکار تھا اس کے ایریا میں آپ کو ڈومیسٹک انڈسٹریلائزیشن نظر آئے گی, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگ گئی ہیں جو کاشتکاری کے ساتھ ساتھ لوگوں کو وہ مفادات بھی دے رہی ہیں. تو اس لیے یہ کمپلیکس ہے. اس کمپلیکس کے اندر 23,940 گاؤں ہیں اور ان گاؤں کے اندر ہمارے لوگ بیٹھ رہتے ہیں, اور ان رہائش پذیر لوگوں کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ان کی زندگی بہتر کریں, کیونکہ آج سے 20 سال پہلے کے گاؤں اور آج کے گاؤں کی زندگی بہت فرق ہے. آبادی کے بڑھنے کے ساتھ جو آبادی کے مسائل ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. ایجوکیشن ہے, رورل ہیلتھ ہے, اس کے بعد سیوریج کا سسٹم ہے, ہماری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا نظام ہے, ہماری یوتھ کے اندر بےروزگاری ہے, ہمارا یوتھ کا ایگریکلچر کے اندر کم دلچسپی لینا, جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ یوتھ ایگریکلچر میں اس طرح ٹیک نہیں ہو رہا جس طرح دوسرے کراپس میں ہوتا ہے. زمین کی صحت خراب ہو رہی ہے, ہماری زمینیں کلکیریس ہیں, پانی کے وسائل کم ہو رہے ہیں, ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے. کلائمیٹ چینج پنجاب کی زراعت کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. اب ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی بجائے کلائمیٹ شفٹ ہو گئی ہے. کلائمیٹ شفٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مونسون پیٹرن ہے وہ اس طرح تبدیل ہوا ہے کہ وہ سکڑ کے فلیش فلڈز کی طرف اور بہت زیادہ بارشوں کی طرف چلا گیا ہے. ابھی آپ نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو سرگودا ویلی ہے وہاں پہ فلڈ پھیر رہا ہے, نوشہرہ سے بے شمار پانی نیچے گرا ہے, دریا جہلم سے پانی نکل آیا ہے, لوگوں کا نقصان ہو رہے ہیں. اچانک بارشوں سے مسائل بڑے ہیں, اور جب پانی کاشتکار کو چاہیے تھا اس وقت نہیں ملا. اس طرح گرمی اتنی شدید کئی ایریا میں ہوئی ہے جس سے پیسٹ پرابلم بہت زیادہ بن گئے ہیں, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب بھی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پیسٹ کی جو ایج ہے وہ پاپولیشن ہے وہ سکڑ جاتی ہے, کم دنوں میں پاپولیشن آتی ہے. کاشتکار اتنی زیادہ ملٹیپلیکیشن کو نہیں فیس کر رہا جس کی وجہ سے پیسٹیسائڈ ایفیکیسی کے مسائل بڑھ رہے ہیں. کاشتکار سے پیسٹ مینج نہیں ہو رہا. آج وائٹ فلائی زمینداروں کو کھائی جا رہی ہے کیونکہ اس کی پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے, اور جسے چٹی مکھی کہتے ہیں وہ کاشتکار کو بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہی ہے, اور اس کا تعلق ہماری کاٹن کراپ کے ساتھ بھی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر جو کام کر رہی ہے اس کی تفصیل بعد میں بات کروں گا. لیکن ایک اور مسئلہ جو اس وقت پنجاب میں آیا ہے وہ کچھ ایسے پیسٹ بھی ہمارے میجر پیسٹ بن گئے ہیں جو پہلے تھے ہی نہیں, جن کو کوئی جانتا نہیں تھا, یا جو اتنے ہارمفل نہیں تھے. ڈسکی بگ کی میں بات کروں گا, پہلے کسی کو نہیں جانتا تھا, آج کپاس کو نقصان دے رہی ہے. اس سال جو مینگو کے اوپر بورر آ گیا ہے, اس سال کاٹن کا جو بورر ہے وہ کارن کا بورر کاٹن کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے. اس طرح کئی ایسے مسائل ہیں جو ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انویسو کا مسئلہ جو پنجاب کی زراعت کے اوپر شاید اتنا زیادہ ابھی لوگ نہیں دیکھ رہے یہ جس طرح اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ انویسوز نے جو ایسے کیڑے جو پاکستان کے اندر پہلے نہیں تھے, یا ایسے مسائل جو ہمارے لیے چیلنج بنتے جا رہے ہیں, کچھ تو ہم نے خود کیے ہیں. ایسے درخت لے آئے ہیں جو ہماری زمینوں کے ساتھ نہیں تھے کمپیٹیبل, اور ایسی چیزیں لے آئے ہیں جن کو ہم نے بغیر چیکنگ کے یہاں پہ لگایا, جس میں جنگلات کے بہت سارے درخت ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. اسی طرح پارتھینیم آ گئی ہے, گاجر بوٹی, وہ بالکل ہمارے جو جانور ہیں اور باقی چیزیں ہیں ان کو ختم کری جا رہی ہے, اس لیے کہ وہ اب چراگاہ آپ کو نظر نہیں آتی, ہر جگہ پہ گاجر بوٹی ہے. یہ کمیونٹی کے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. آج کے دن سپٹمبر میں آپ ہر جگہ کے اوپر, سڑکوں کے اوپر, دریاؤں نہروں کے اوپر, کھالوں کے اوپر آپ کو وہی سوائے چھوٹی پھول نظر آئے گا. ایک پودا 20 سے 25 ہزار بیج بناتا ہے. اگر آدمی اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے صرف اپنے حصے میں اس کو اکھاڑ کے پھینک دے تو وہ اگلے سال کا بیج نہیں بن سکے گا. محکمے اپنے طور پہ کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن پارتھینیم کا کنٹرول اتنا بڑا چیلنج پنجاب کے لیے ہے جس کو پوری کمیونٹی مل کے کام کرے تو پھر بھی شاید کئی سال لگ جائیں گے. اس لیے اس چیلنج کو پٹھوار میں, اس چیلنج کو ہمارے سینٹرل زون میں, اور اب یہ ملتان تک, اور میں نے پچھلے دنوں میں بلوچستان کا
بار خان رکھنی اور موسیٰ خیل کے ایریا میں گیا، یہ وہاں پہ بھی بے شمار نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے کمیونٹی موبلائزیشن کو، جس طرح آپ کے چینلز ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کے اس کیڑے، اس بوٹی کو کسی وقت جب تک وہ پھول بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو، بیج بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس کو اکھاڑ کے تلف کر دیا جائے، یہ اچھی کھاد بن سکتی ہے۔ کاشتکاروں کو اپنے کھیتوں میں ڈالیں، اس کو وہاں سے ختم کر دیں، اگر جڑ سے اکھیڑ دیں گے تو نہیں ہوگی۔ اس طرح لوکسٹ پاکستان کے اندر آئی ہے، وہ بھی کلائمیٹ چینج ہے، ابھی لوگوں نے لوکسٹ دیکھی نہیں تھی، اتنے سالوں کے بعد اب لوکسٹ کا شور تھا، اور پچھلے سال 2019 جنوری فروری سے یہ پاکستان میں نظر آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہمارے پورے ساؤتھ ایشیا میں، افغانستان ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ پنجاب میں اس وقت تقریباً ختم ہے، پنجاب میں کوئی چیز نہیں ہے، انڈیا سے کوئی تھوڑا بہت پاکستان میں چولستان کے ایریا میں انٹر ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر سوائے لسبیلا اور تھرپارکر کے ایریا میں پورے پاکستان سے ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنے وسائل بڑھائے، دن رات کام کیا، لیکن یہ چیلنج ہے۔ اس طرح اب ایک فال آرمی ورم کا چیلنج آ گیا ہے، وہ بھی ہمارے پڑوسی ملکوں سے کارن میں شفٹ ہوا ہے، وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، جو ہمارے کارن کراپ کو بڑا چیلنج بنے گا۔ ادھر سے محمد ایجنسی سے کوئی ٹومیٹو لیف مانر کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی شفٹ ہو رہا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو زراعت ایگریکلچر پاکستان کی ہے، وہ ایک کمپلیکس زراعت اس طرح بن گئی ہے کہ اس میں کوئی ویزا تو پیسٹ کو لینا نہیں پڑتا، انٹرلیٹڈ ہے، پانی ہمارا پہاڑوں سے آ رہا ہے، تو پہاڑوں کے اوپر سے زراعت، نیچے والی زراعت، اور ہمارے ساتھ سندھ ہے، بلوچستان ہے، انٹرلیٹڈ زراعت ہے۔ ہمارے ایسٹرن سائڈ کے اوپر انڈیا ہے، وہاں سے ہمیں ہوائیں آتی ہیں، رسٹ وہاں سے آ جاتی ہے، اور بہت سارے مسائل وہاں سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی جو کمپلیکس سچویشن ہے، اس میں ریجنل کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، لوکل اسٹرینتھنگ کی ضرورت ہے، اور مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان ساری چیزوں کو انویسٹ کرتے ہوئے کام کاشتکار کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔